औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह फ़ातिहा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर मारिफ़ुल कुरान और मारिफ़ुल कुरान और तफ़सीर इब्न कसीर में बहुत तवील आई है, लेकिन हम इंट्रोडक्शन में इसकी क्लासिफ़िकेशन, उसके फ़ज़ाइल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम बिस्मिल्लाह की तफ़सीर अलग से पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर अलग से, ताकि हमें क्रक्स जो है वो ईज़िली समझ आ जाए। अगर हम सूरह फ़ातिहा की क्लासिफ़िकेशन की बात करें तो सूरह फ़ातिहा का मतलब है ओपनिंग, इसीलिए इसे सबसे पहले रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले उतरने वाली सूरह है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले उतरने वाली सूरह अलग थी। पहले रखने की वजह भी अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये मक्कन सूरह बताई जाती है इसकी क्लासिफ़िकेशन के हवाले से, लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ है। कुछ इसे मक्की बताते हैं और कुछ इसे मदनी बताते हैं। और तफ़सीर स्टार्ट करने से पहले टू ऑल द लिसनर्स मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि नाउ व्हेन यू आर लर्निंग तफ़सीर, ओपन योर हार्ट एंड माइंड बोथ। तफ़सीर तकरीबन 150 ईयर्स आफ्टर हिजरा लिखी गई है। उससे पहले हमने देखा कुरान पाक कंपाइल ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक कम्प्लीटली डिफरेंट नुस्खे बनाकर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सो आप जब तफ़सीर की बात करेंगे तो डिफरेंट नरेशंस ली जाएंगी। डिफरेंट तफ़सीरों में आपको एक आध चीज़ें एग्जेजरेटेड मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कम मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा मिलेंगी। सो हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि आपको कोई ऐसी नरेशन जो आपको पता है उसको थोड़ा सा अगर डिफरेंट फॉर्म में कोई और एक्सप्लेन कर ले, या कोई ऐसी नरेशन जो आपने नहीं सुनी कोई बता दे, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमी के और कुफ्र के फतवे हम लगाने में नहीं चूकते। हालांकि हमें ये समझना होगा कि ये मार्जिन है कि कोई आयत कहीं से सुनी जाती है, कुछ रवायतें गरीब होती हैं, गरीब मतलब जो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती, कुछ ये है कि सही बुखारी वगैरह में है। दूसरी चीज़ जो हमें माइंड में रखनी होगी कि हम सही सित्ता में मानते हैं, इसी तरह से अहले तशरीह की अपनी हदीस की किताबें हैं। हम अगर सही बुखारी की सारी हदीसें सही मानते हैं, पॉसिबल है कि अहले तशरीह के पास इसका कोई और नैरेटिव मौजूद हो। कई बार ऐसा होता है कि अपने माइंड से भी कोई चीज़ को मान लेते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग कह रहा होता है कि ये सही हो सकती है और ये नहीं हो सकती। जैसे कि रिसेंट में हमने ये चीज़ देखी कि इल्म हासिल करो ख़ातूम चीन क्यों ना जाना पड़े, और उस औरत का वाक़या जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जबकि हदीस की बड़ी किताबों में इस तरह का कोई वाक़या मौजूद नहीं है, ये बताया जाता है। तो इसलिए हमें मार्जिन ये रखना होगा कि थोड़ा सा नरेशन डिफ़र कर सकती हैं और थोड़ी बहुत नरेशन किसी बुक में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है। इस तरीके से क्लासिफ़िकेशन में भी जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि बहुत सारी सूरह ऐसी हैं जिनके कुछ हिस्से मक्के में नाज़िल हुए और कुछ हिस्से मदीने में नाज़िल हुए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक कि कोई सूरह मक्कन है या मदनी है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है दैट आप उसके कॉन्टेक्स्ट और उस पर जो अहकामात उतरे हैं उस पर आप कितने अमल पैरा हैं। ये कुरान पाक के पहले पारे में मौजूद है। इसमें टोटल 7 वर्सेस हैं। इसमें वर्ड्स 25 से 29 हैं और टोटल लेटर्स 113 to 139 के बीच हैं। सबसे पहले जो सूरह है इसे पहले रखा गया है और साथ ही साथ इसे हर एक जो नमाज है उसके रकतों में जो पढ़ा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं फ़ातिहा के अलावा, जैसे कि सूरह अल-हम्द, सूरह अस्सला, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान भी इसे कहा गया है और इसे अश-शिफ़ा भी कहा गया है। इसके फ़ज़ाइल के हवाले से मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफ़ुल कुरान में लिखते हैं कि इसकी ख़ुसूसियत ये है कि कुरान पाक इसी से शुरू होता है, नमाज भी इसी से शुरू होती है और नुज़ूल के एतबार से भी सबसे पहले मुकम्मल उतरने वाली सूरह यही थी। कुछ का ये भी है कि इससे पहले सूरह अलक और सूरह मुदस्सिर और सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयतें उतर चुकी थीं। इसकी दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि ये सूरत एक हैसियत से पूरे कुरान का मतन और सारा कुरान इसकी शरह है। इसमें पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कुरान पाक की शुरुआत में रखने का एक वजह ये भी है कि ये बताती है कि जो किताब हम पढ़ने वाले हैं उस रब की ख़ुसूसियत क्या क्या हैं। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हम अल्लाह ताला के उन एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं जिसका सानी और कोई भी नहीं है। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं इसी के आयतों में कि हम क्या चाहते हैं अपने रब से, कि हमारी क्या तवक्कुआत हैं अपने रब से कि हम आपकी इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तो तब अल्लाह ताला
پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، تو ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، ان پر نہیں جن پر آپ نے غضب کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ بتانے کے لیے جن لوگوں پر اللہ نے انعام اتارا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کتاب دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا تھا انہوں نے یہ ایٹریبیوٹس اپنائے تھے جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور جب ہم اپنے رب سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے لوگوں کے راستے پر چلائیں، تو اللہ تعالیٰ سیدھے لوگوں کے راستے پر چلانے کے لیے اگلے ہی سورہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس نے ہماری دعا قبول کی ہے اور اس نے ہمیں ایک کتاب سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر جیسی کوئی آیت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے اور نہ زبور میں، یہاں تک کہ خود قرآن پاک میں بھی اس سورہ جیسی اور کوئی سورہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا اسی لیے ایک نام سورہ شفا بھی آیا ہے جو کہ ہم نے پڑھا، اسی لیے کوئی بیماری ہو تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرنے کا ہم اکثر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اس کے جو نام ہم نے پڑھے وہ نام دوبارہ سے منشن کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک کسی شخص کو سانپ نے کاٹا تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی اس کے پڑھ کر پھونکنے کی صورت میں انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا نام رقیہ ہے، آپ اسے پڑھ کر دم کریں تو انسان کو شفا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو عالیہ میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مجاہد اور حضرت عطا بن یسار وغیرہ کہتے ہیں اور حضرت زہری کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورہ 2 بار نازل ہوئی تھی، ایک مکے میں اور ایک مدینے میں، لیکن پہلا قول زیادہ وہ ہے، اور کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کی کچھ ورسز مکے میں اترے، کچھ ورسز مدینے میں اترے، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے کیونکہ سارے ورسز ایک ساتھ اترنے والی سورہ ہے یہ، اس کے سارے ورسز ایک ساتھ اترے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہے یا اس کے علاوہ ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ اختلاف ہے جو ہم بسم اللہ کی تفسیر میں بھی پڑھیں گے۔ کچھ جگہوں میں منشن ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، کچھ جگہوں میں منشن ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، کچھ جگہوں میں منشن ہے کہ بسم اللہ کسی بھی سورہ کا حصہ نہیں ہے، یہ بالکل الگ سورہ ہے جو کہ ڈیفرنٹ سوراز کو سپریٹ کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ جبکہ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورہ نمل کی آیت ہے اور اسے دوسرے جو سورہ ہے، ایک سورہ کو دوسرے سورہ سے سپریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بھی اختلاف ہے۔ ایک اور جگہ میں منشن ہے کہ مسلم اور نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ سب کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیکھا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے، آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے، جن میں ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، کہ ان میں ایک ایک حرف جو ہے وہ نور ہے۔ ایک اور روایت میں اگر ہم اس سورہ کی خوبصورتی کو دیکھیں جو ہم آگے اس کے تفسیر میں بھی پڑھیں گے، صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سب نے فرمایا جو شخص اپنے نماز میں القرآن کو نہیں پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ چپ کیسے پڑھ لیا کرو۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کی۔ اس کے بعد کچھ روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر جب بندہ آخر تک سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب میرے بندے کے لیے ہے، یہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اور واقعی میں جب بندہ ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا قرآن بندے کو تحفے کے طور پہ دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ ساری چیزیں معاشرت کے حوالے سے،
دین کے حوالے سے موجود ہیں جس پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے کہ اس کو پڑھنا نماز میں ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ضروری ہے یا کچھ اور بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ وغیرہ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی معین نہیں ہے، قرآن میں سے کچھ بھی یاد ہو وہ پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہا کرو، جو کچھ قرآن میں تمہیں آسان لگے تم اسے پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو یہ فرمانا اور سورہ فاتحہ کی تعین نہ کرنا بتا رہا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان پڑھ سکتا ہے، جبکہ دوسرے قول میں یہ ہے کہ آپ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے ورنہ اس کی نماز ناقص رہے گی۔ اسی طریقے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مینشن کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نریٹ کرتے ہیں اور ایک اور صحابی بھی نریٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ نہ بتاؤں جو کہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس سورہ جیسے سورہ نہ تورات نہ انجیل نہ زبور میں ایون قرآن پاک میں بھی نہیں اتری۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد سے نکلتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ آپ مجھے ایک ایسی سورہ بتانے والے تھے جس کی مثل اور کوئی سورہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا آپ کو برکتوں کا اور رحمتوں کا باعث حقدار بنا دیتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی یا دعا کی شروعات کیسے کرنی ہے۔ اکثر ہم دعا مانگتے ہیں، ویسے چونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، ہم دعا مانگتے ہوئے اکثر ہم جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو موسٹلی ہم فوراً سے شکایت کرنے لگتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی، یہ چیز نہیں ملی، یہ چیز ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوئی، جبکہ سورہ فاتحہ میں یہ بتاتی ہے کہ آپ جب اپنے رب کے پاس کچھ مانگنے جائیں تو اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں جو قرآن پاک میں منشن ہیں، آپ انہیں اس ناموں کے واسطے سے پکاریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی حاجت ہے وہ اپنے رب کے آگے عاجزی سے رکھیں گے تاکہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ جو ڈسٹریس میں کوئی چیز کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہر ایک اپنے رب سے مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ لوگ روتے ہیں، کچھ لوگ ضد کرتے ہیں، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، اینڈ ایوری ون ہیز ڈفرینٹ وے آف کنیکٹنگ اللہ المائٹی اینڈ اٹ ہیز اٹس اون بیوٹی۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنے کا، محبت کرنے کا، عبادت کرنے کا حق ہے، ہم وہ کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کی شروعات اللہ تعالیٰ کی ہم سے کرنی چاہیے، جو ہمیں سورہ فاتحہ بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پکار کو سنا ہے۔ So this was all from the introduction of Surah Fatiha. صدق اللہ العظیم۔